अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मुअज़्ज़म तुराबी, प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ इत्तेदाल न्यूज़ के स्टूडियो से। मुहर्रम की आमद है और मुमकिन है जब ये प्रोग्राम नशर हो रहा होगा तो मुहर्रम जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से, वाक़े करबला के हवाले से, शहादत हुसैन के हवाले से, फ़लसफ़ा शहादत हुसैन के हवाले से, शहादत के मकासद के हवाले से, वाक़े करबला के असरात के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दारैन अली, जो ख़तीब आले रसूल हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि शहादत हुसैन के जो असबाब थे, जो उनकी वजूहात थीं, वो क्या थीं, फिर फ़लसफ़ा शहादत क्या है, और वाक़े करबला के बाद जो असरात मुरतब हुए हैं वो क्या हैं, और हम वाक़े करबला से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दारान, आपको खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वाक़े करबला पेश क्यों आया? हाँ जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहब आपका इत्तेदाल न्यूज़ का कि इतना अच्छा खैर मक़दूम के इस्तक़बाल किया। जी बिल्कुल, जो आपका पहला सवाल है कि वाक़या करबला पेश क्यों आया, इससे कबल मैं एक हदीस रसूल पढ़ना चाहूँगा जिस पर तमाम मवाद फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं कि हदीस रसूल है कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि हुसैन की ज़ात दरअसल मिस्बाहुल हुदा, हिदायत का चराग़ है, व सफ़ीनतुन निजात, निजात की किश्ती है। अब इसमें कोई मज़हब व मिल्लत की कैद नहीं, इसमें किसी रंग व नस्ल की कैद नहीं, किसी रिश्ते की खून की कैद नहीं, बल्कि मुतलक़न जनाब रिसालत में आपने फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, कि हिदायत का चराग़ है आलमीन के लिए। जैसे रसूल खुदा आलमीन के लिए रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जैसे आलमीन के लिए रहमत है वैसे ही आलमीन के लिए मिस्बाहुल हुदा हुसैन है, व सफ़ीनतुन निजात, निजात की कश्ती है। अब देखना है कि वाक़या करबला पेश क्यों आया। दरअसल थोड़ा अगर हम तारीख़ी जुर्गों में देखें, तारीख़ी हवाले से बात करें, तो जो शरीयत मुहम्मदिया राइज थी, जो निज़ाम मुस्तफ़ा था, जो परवरदिगार का दीन था, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और जिस इस्लाम को रसूल खुदा ने पहुँचाया वो कमा हक़्क़हू जैसे आ रहा था। तो इमाम हुसैन का मकसद, बल्कि मकसद अव्वल, मकसद आला यही था कि वही निज़ाम इलाही जो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहुँचाया वही राइजुल आम। और जबकि दूसरी तरफ देखें जो मुखालिफ थे यजीद था, तो वो इस निज़ाम को मुतलक़न तब्दील करना चाहता था, क्योंकि निज़ाम इस्लाम में कहीं भी आप ज़ाती मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। तो हुसैन इस चीज़ के पाबंद थे, फरमाते थे कि जो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो अहकामात इलाहिया परवरदिगार की तरफ से ख्वाहिशात की परस्तिश को तो शिर्क करार दिया गया कुरान में। बिल्कुल, यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है मज़हब इस्लाम में कि आपके कयास की ला युक़ास होने के कयास है ही नहीं। तो वो चाहता था कि अपनी मर्ज़ी से दीन को ढाला जाए, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवाज से करीम करबला इमाम हुसैन का मकसद ये था कि नहीं, जो तालीमात मुहम्मदी थी वही राइजुल आमूर वैसे ही शक्ल में। तो दरअसल बुनियादी इख्तलाफ यही था कि वो चाहता था इस्लाम को अपनी तरफ ढाला जाए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जबकि इमाम हुसैन का मौक़िफ़ यही था कि जो अहकामात इलाही हैं, जो कुरान इलाही है, उसके मुताबिक ही दीन इस्लाम की नशर इशाअत होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, हम देखते हैं कि यजीद के हवाले से जब हम बात करते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तो चाहे वो अहले सुन्नत की तारीख़ है, चाहे वो तशय्युअ की तारीख़ है, एक बात पे इत्तिफ़ाक़ है कि यजीद का किरदार जो था वो दुरुस्त नहीं था, और उसी किरदार की बुनियाद पे वो चाहता था कि चूँकि मेरा इक़्तिदार आ गया है, मुझे इख्तियार मिल गया है, तो मैं उस शरीयत को ही तब्दील कर दूँ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, कि ताकि मेरा जो अपना किरदार है वो जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ आसान हो जाए। फिर बहुत सारे उसके जो साथी थे वो भी इसी किस्म के थे, और हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम यजीद के दरबार में पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ रंग रलियाँ और सरूद, रक़्स और सरूद की महफ़िल भी थीं, और यहाँ तक कि गैर शरई और गैर इस्लामी हुदूद को पामाल किया जा रहा था। तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन जो है वो अज़ीमत की राह पे अकेले ही चले। बहुत सारे लोग ख़िलाफ़ भी थे और बैअत भी नहीं की, और यजीद से नाराज़ भी थे, उसके किरदार पे उंगलियां भी उठाते थे, लेकिन वाहिद हज़रत इमाम हुसैन थे जो अज़ीमत की राह पे चले, बाकी लोग रुख़सत की राह पे चले गए। तो आप क्या समझते हैं कि तन्हा जो है वो अज़ीमत की राह इख्तियार करना, और बहुत सारे लोग जो रुख़सत की राह इख्तियार कर गए, तब मवाज़ना करते हैं तो ऐसा लगता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने अज़ीमत की राह पे चल के सब कुछ लुटा दिया,
اور جو رخصت پہ جانے والے تھے انہوں نے اپنا سب کچھ بچا لیا. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کو بھی رخصت کی راہ اختیار کر لینی چاہیے تھی. دیکھیے میں ترابی صاحب یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ ہے کہ جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا تاریخی حوالوں سے، تو ادھر مولا حسین نے ایک عظیم اور تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تو تاریخی پس منظر ہو گیا. اب جو بات آپ نے کی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر حسین رخصت اختیار کر لیتے تو یہاں پہ میں استدلال قرآنی آیات سے ہی لوں گا کہ پروردگار کا کیا حکم ہے. فرمایا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تو پروردگار فرماتے کہ اگر تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اپنے اپنے گھروں میں امان اختیار کر لو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر شہادت واجب ہو چکی ہے، تو وہ اپنے اپنے گھر سے اپنی اپنی مقتل گاہ کی طرف ضرور آئیں گے. یعنی اگر کائنات عالمین بھی بیٹھی رہتی تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر قتل واجب ہو چکے، جن کی شہادت واجب تھی، الا مزاجہم، وہ اپنے اپنے گھر سے اپنی مقتل گاہ کی طرف آئیں گے. اور یہاں پہ مجھے بات علامہ مودودی اللہ مقامہ کی یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ جب 61-60 ہجری میں دوسروں نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی. فرماتے ہیں کہ جب حسین نے نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کر لی تھی. سوال تو یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو جو نوازا تھا، دین محمدیہ کا جو وارث تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اسی طرح حسین منی و انا من حسین. تو جب حسین نے ہی نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کر لی. اور اس کی دوسری آیت مجیدہ میں یہ ہے، پروردگار فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بڑی بات یہ ہے کہ صابرین کے لیے بشارت ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے. تو اگر حسین بھی خدا نخواستہ قیام نہ کرتے تو پھر پیچھے بالکل دین محمدیہ کا جو چہرہ تھا اصل وہ تبدیل ہو جاتا، جو مقصد الہیہ تھا وہ فوت ہو جاتا. اگر حسین بھی بیعت کر لیتے تو حق و باطل کی جو تفریق تھی وہ ختم ہو جاتی. اور حضرت امام حسین کی بیعت یزید کی شریعت کی پہ مہر تصدیق کہ رسول کے نواز سے نہیں کر لیے تو پیچھے کیا گنجائش ہے. تو آج ہمیں وہ اسلام اور وہ دین نہ ملتا، وہ قرآن نہ ملتا جو حقیقی تھا، جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے ہمارے سپرد کیا. تو یہ بتائیے کہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو امام حسین کی ذات کچھ صفات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کسی مذہب کے لیے پابند نہیں ہے، آفاقیت ہے. اگر آپ فلسفہ شہادت کو صرف مذہب کے پہلو میں دیکھیں گے تو یہ بالکل چھوٹا ہے. اگر فلسفہ شہادت کو آفاقی طور پہ دیکھیں تو ہر پہلو کی بقا اس میں نظر آتی ہے. یعنی اب امام حسین کا قیام کرنے سے لے کر اور شہادت کے وقت تک، عصر عاشور تک اگر آپ دیکھیں تو امام حسین کا ہر قدم صرف بقائے اسلام نہیں، بقائے اسلام نہیں، بقائے انسانیت ہے، کہ بقائے انسانیت کے لیے امام حسین نے ہر قدم اٹھا. اور یہاں پہ مجھے بہت اچھے طریقے سے شعر یاد آ رہا ہے اپنے دادا مولانا فرماتے ہیں کہ تکمیل حرص و عار تھی عادت یزید کی، تھی معصیت نواز حکومت یزید کی، اور محسن امام حق تھا انکار اس لیے انسانیت کی موت تھی بیعت یزید کی. دراصل انسانیت کی موت تھی. تو فلسفہ شہادت تو یہ ہے کہ قرآن جیسے کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے پروردگار نے ان کی جان کو لے لیا، خرید لیا، بان لهم الجنہ، اور بدلے میں جنت عطا کر دی ہے. اور وہ کون ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھا جائے کہ فلسفہ قربانی حسین یہ ہے کہ جو مقصد الہی تھا حسین نے اپنے قیام میں اس مقصد کو بھی بچایا، اس کے ساتھ بقائے انسانیت اول ترجیح تھی. کیونکہ اگر آپ اسی کو دیکھیں تو آپ کو امام حسین کی جتنا بھی لشکر ہے، چاہے 72 ہے یا 313 تک تعداد ہے، اس میں مسلمان کے ساتھ غیر مسلم افراد بھی نظر آئیں گے. جناب کیسے نصرانی کو دیکھ لیں، یہ ایک بیان دلیل ہے کہ امام حسین صرف اسلام کی بقا کے لیے نہیں بلکہ گھر سے جب قدم میں اٹھایا 28 رجب کو 60 ہجری میں تو بقائے انسانیت کو ہے لیے اٹھایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مطلب ہے کہ والدین میں جو عزت افزائی ہے یا ماں بہن میں جو تمیز ہے تو یہ ساری کربلا کی رہی نہیں. اور حضرت امام حسین کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اور بڑے بڑے جو دانشور ہیں، بڑے بڑے جو لکھاری ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، ادباء ہیں، انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے. اور صرف اس لیے
کہ انہوں نے انسانیت کے لیے اپنی جان قربان کی اور اپنا گھرانہ قربان کیا، اپنی جان و مال قربان کی. اور ویسے بھی قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. بے شک انسان. اور والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لربہ هل لکنود. اتى على الانسان حين من الدهر. تو جا بجا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے. تو یہ فرمائیے کہ واقع کربلا کے اس وقت کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس کے بعد آج تک کیا اثرات. جی ادھر مجھے جوش ملیح بادی صاحب کا انتہائی اشارہ فرماتے ہیں کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نور بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو بولے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے. تو ایک یہ ترابی صاحب اگر دیکھا جائے تو ایک یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ شہر کی کوئی بات مجمع عام میں عرف عام میں آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی واقعہ جنگل میں رونما ہوا ہو تو اس کی جو تشہیر ہے کافی مشکل ہوتی ہے، قدر مشکل ہوتی ہے. تو کائنات عالم میں صرف پہلی اور آخری مثال کربلا کی ہے کہ جو واقعہ جنگل میں ہوا لیکن آج ملک میں زبان زد عام ہے. تو ادھر تو دراصل اگر اثرات دیکھے جائے وہاں پہ جو وقتی تھے تو وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے، جو یزید کی تھی. قرآن میں ہے، قرآن اللہ کہتا ہے کہ بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لیزدادوا اثما، ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ جو گناہ رہ گئے وہ بھی یہ کر لیں. تو اب کربلا میں آپ دیکھیں تو وقتی طور پہ تو یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے، لیکن جب اس کا اعلان دربار کوفہ میں دربار شام میں ہوا تب سمجھ آئی کہ فتح اس کی ہے جو نو کے نیزہ پہ قربان پڑ رہا ہے. یعنی یہاں پہ یہ چیز نہیں تھی کہ جو بچ گیا وہ جیت گیا، جو قتل ہو گئے وہ ہار گئے. نہیں، حسین نے تمام جسے کہہ سکتے ہیں کہ قوانین بدلا دیے. کل تک یہ تھا کہ جو فتح کر لیتا جو بچ جاتا وہ فاتح تھا، اور جو قتل ہو جاتا وہ مقتول تھا، شکست شدہ تھا. لیکن حسین نے جو مقتول تھا وہ فاتح ہو گئے، اور جو بچ چکے تھے وہ وہاں پہ شکست. فلسفہ جہاد یہ ہوا بے شک بے شک کہ آپ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی آپ فاتح ہیں، اور جو اصل میں اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے وہ فاتح نہیں ہے بلکہ وہ ناکام و نامراد یہ حق کی راہ اس دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی. تو آج تک کیا اثرات محسوس؟ ہاں جی بالکل، آپ یہ دیکھیں اس کے اثرات بھئی ہمارے پاس واضح ہیں. آپ ایام اعظام میں دیکھ لیں، اب ایام محرم الحرام ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بھی جلوس ہے مولا حسین سے مربوط تو اس میں آپ کو اہل و سنت، اہل و تشیع، اس کے علاوہ جتنے غیر مسلم ہیں ہندوازم میں ملیں گے، آپ کو عیسائی میں ملیں گے. یہ اثرات دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ جو مقصد حسین تھا آج تک ویسا ہی چل رہا ہے. یہ وہی دلیل ہے کہ ان ربہم یرزقون کہ جو شہداء ہیں وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو ظاہر رزق تو نہیں ہے، دراصل رزق ان کا وہ مقصد اعلیٰ ہے. اب یہ امام حسین کا وہی رزق ہے کہ جو مقصد ان کا تھا کہ انسانیت بچ جائے. آج 1400 سال بھی گزر گئے لیکن آپ دیکھیں کہ حسین کے جلوس میں ہمیں اثرات ملتے ہیں کہ جلوس میں ہندو بھی ہے، جلوس میں عیسائی بھی ہے، اہل و سنت بھی ہیں، اہل و تشیع مل جل کے مولا حسین کے جلوس میں آپ کو سامنے نظر آئیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ اثرات دیکھیں، اگر ہمارے پاس تفریق ہے کہ ماں اور بہن کی تمیز میں، اگر ہمارے پاس حقوق ہیں کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کیونکہ آپ کو یہ تمام پہلو کسی نہ کسی جہت میں کربلا میں نظر آئیں گے. اگر آپ کو مہمان نوازی دیکھنی ہے تو آپ کربلا میں دیکھیں. اگر آپ کو دوستی دیکھنی ہے کہ کس طرح دوستوں پر جان نثار کی جاتی ہے، آپ حبیب مظاہر کو دیکھیں. آپ کو مہمان نوازی دیکھنی ہے کیسے نصرانی کو دیکھیں. آپ کو خیر مقدم دیکھنا ہے کہ آپ آئندہ کسی بھی گناہ گار کی خطا معاف کر کے آپ کچھ کیسے اس کو اپنے سینے سے لگائیں. تو جناب حر کو دیکھ لیں کہ امام حسین نے تمام خطائیں معاف کر کے اپنے سینے سے لگایا. یعنی یہ وہی اثرات ہیں جو 1400 قبل امام حسین کے فعل سے مربوط تھے، آج وہ زبان زد عام اور ہر انسان کے عمل میں نظر آتی ہیں. صحیح. تو آخری سوال جی تھوڑا سا مناقب حسین کی طرف آ جاتے ہیں. الحسین منی و انا من الحسین. حسین تو حضور سے تھے کیونکہ ان کے نواسے تھے، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے، ان کے چچا زاد کے بیٹے تھے. تو یہ میں حسین سے ہوں، یہ بڑا لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے. کو تھوڑا سا بتا سکیں گے؟ جی بالکل، ناقص سرور کے مطابق کہ اکثر علماء میں بھی یہ بحث کی جاتی ہے کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. بے شک جو آپ نے بات کی، اگر اس کو ہم تھوڑا سا مطلب ہے کہ علمیت کے انداز میں دیکھیں تو یہ ہے کہ ظہور حسین مشروط تھا ظہور رسول سے، کہ رسول خدا تھے، رسول کا ہونا مشروط ہے کہ حسین آئیں گے. یعنی حسین تب تک دنیا میں نہیں آ سکتے جب تک رسول خدا نہ ہو. تو یہ تو حسین منی ہو گیا کہ حسین مجھ سے، و انا من حسین کہ میں حسین سے ہوں. اب یہ باطن کی بات ہوگی، یہ مقصد رسول کی بات ہے، کیونکہ نواسا نانا سے ہو یہ سمجھ آتی ہے.
جیسے نانے کی بقا نواسے سے، وہاں پہ جسم حسین مشروط تھا رسول کے وجود سے، لیکن یہاں پہ بقائے رسول مشروط ہے حسین کے وجود سے، کہ حسین نے کربلائے معلیٰ میں رسول کو بقا عطا کی، دوام عطا کیا، مقصد رسول کو، شریعت محمدیہ کو، فرمان الہیہ کو، کتاب الہیہ کو، جتنے بھی احکامات الہی بذریعہ جبریل امین رسول خدا پہ نازل ہوئے، تمام کو حسین نے کربلا سے لے کر اور تا شام قیامت دوام بخشا۔ اور یہی دلیل ہے کہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یعنی میری ذات سے لے کر صفات بھی، میرے افعال بھی، یعنی سنت رسول اگر زندہ ہے تو حسین کے ذریعے، اگر افعال رسول زندہ ہے تو وہ حسین کے ذریعے، اگر پیغامات رسول، تعلیمات رسول آج تک زندہ ہے تو وہ بقائے کربلا کے ذریعے، کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو پیچھے تو سب کچھ مل جل جانا تھا، تو کوئی تفریق نہ رہتی، تو حسین نے تفریق کر کے بتا دیا کہ میرے نانا کی تعلیمات، کیونکہ میں اپنے نانا سے ہوں اور میرے نانا کی تعلیمات آج کے بعد حسین سے آگے چلیں گے، میں جدا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دارین علی کی گفتگو سنی، واقع کربلا، سیدنا امام حسین کی شہادت، ان کے جان نثاروں کی شہادت، ان کے گھرانے کی شہادت، ان کا سب کچھ لٹا دینا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو حقیقی شریعت تھی، اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو وہ یزید کی شریعت بن جاتی اور آج ہمارے پاس وہی ہوتی، لیکن کربلا نے ہمیں وہی شریعت آج بھی دی ہوئی ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے ہمارے سپرد کی تھی۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔